मेरा नाम आमना है। हमारा ताल्लुक एक अमीर घराने से है। वालिद साहब एक ब्लंडर थे। मुझे मेरे घर में हर किस्म की सहूलत हासिल थी, पर शादी के मामले में मुझे मेरी मर्ज़ी करने की इजाज़त नहीं थी। हमारे ख़ानदान की लड़कियों को हर तरह की आज़ादी दी जाती थी, पर किसी भी लड़की को अपनी पसंद के मुताबिक शादी की इजाज़त नहीं थी। मेरी माँ जब 16 साल की हुई थी तभी उनकी शादी हो गई, मगर एक अमीर तरीन शख्स से कर दी गई, और उनकी माँ ने उनके लिए यही मुनासिब समझा। मुझे अपने साथ यही सलूक होने का अंदाज़ा नहीं था। मेरे लिए जब फरहाद का रिश्ता आया, मेरी उम्र 16 साल थी। फरहाद मुझसे 17 साल बड़े थे, पर मेरे घर वालों ने मेरे लिए ये रिश्ता मुनासिब समझा, जबकि मैंने अपनी तरफ से एहतजाज भी किया। तुम पागल तो नहीं हो गई? आखिर क्या कमी है फरहाद में? अच्छी शक्ल और सूरत का है, अमीर है, और क्या चाहिए? सिर्फ 17 साल बड़ा है तुमसे, जबकि तुम्हारे पापा मुझसे 22 साल बड़े थे। तो क्या मैंने उनके साथ एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी? क्या मैं उनके साथ खुश नहीं हूँ? मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया। मुझे जवाब दिया। शायद उनके हिसाब से ये एक मजबूत जवाब था। हाँ, आप खुश हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है, आपकी वो खुशी मुझे आपके चेहरे पर सिर्फ पार्टियों में लोगों के सामने दिखाई देती है। हाँ, आप मुतमईन हैं, जबकि मैंने आपको रातों को रोते हुए भी सुना है। अगर आप चाहती हैं कि मैं भी आपकी तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाऊँ, तो कबूल कर ले, ये रिश्ता जाए और शादी की तैयारियां कराए। अगर अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी नियामत से नवाजा, तो मैं उसके साथ ऐसा सलूक कभी नहीं करूँगी। जिस तीर से आप खुद घायल हुए हैं, वही तीर अपनी औलाद के सीने में उतारना जुल्म है। मैंने रोते हुए कहा। मेरी माँ ने दोबारा इस मौजू पर बात नहीं की। मैं भी किस्मत के सामने हार गई। मेरी फरहाद से शादी हो गई और मुझे साथ लाहौर ले आए। यहाँ इनका बहुत बड़ा घर था। यहाँ हम दोनों के अलावा चंद नौकर ही रहते हैं। फरहाद सुबह ऑफिस से जाते और रात को वापस आते। कभी कभार तो कई कई दिन गुजर जाते थे। हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते थे। वो मेरे जागने से पहले चले जाते और सोने के बाद आते। हमारी उम्र के फ़र्क ने हमारे बीच में एक गहरा शिकव डाला था, जो सब मैं करना चाहती थी। उनके नज़दीक बचपना था, उनके साथ उनकी बोरिंग बिजनेस पार्टियों में जाना मुझे पसंद नहीं था, जहाँ लोग एक दूसरे का बाजू थामे ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो सब खुश हैं, और घर जाकर एक दूसरे से मुंह फेर जाते हैं जैसे एक दूसरे को जानते तक ना हो। अब तो फरहाद ने कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना शुरू कर दिया था। ऐसे में मुझे और तन्हाई महसूस होती। तन्हाई मुझे पसंद नहीं थी। एक बार मैंने मामा से बात की। मामा ने कहा कि अगर बेटी दिल का बोझ माँ को नहीं बताएगी तो और किस से कहेगी। मामा ने कहा, फिक्र ना करो, औलाद हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा भी फरहाद जैसे थे। मामा ने मुझे तसल्ली दी। मैं भी अपनी औलाद का इंतज़ार करने लगी। मेरी शादी को 8 माह हो गए, मगर मैं उम्मीद से ना हुई। मैं डॉक्टर के पास गई, कुछ चेकअप करवाया। डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए। अगले दिन मुझे दोबारा बुलाया। ये खबर सुनाकर उसने मुझे हमेशा के लिए मायूस कर दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। औलाद औरत के लिए सबसे बड़ी नेमत होती है। औलाद का ना होना औरत के लिए बड़े दुख की बात होती है। मुझे ये खुशी कभी नहीं मिलेगी, ये सोच कर भी मेरा दिल घबरा जाता। उस दिन के बाद से जैसे मुझे चिप लग गई। एक बार फिर किस्मत के आगे हार गई थी और सारी रात रोते हुए गुजारी, मगर मैंने फैसला कर लिया कि ये बात मैं फरहाद को कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम अपने मजबूत रिश्ते में नहीं बनते थे कि वो इतना बड़ा झटका बर्दाश्त करते। अगर वो मुझसे मुंह मोड़ लेती तो मैं कहाँ जाती। अब तो तन्हाई मुझे और भी काटने लगी। मैं बहुत उदास रही। बाला आखिर इन्होंने मेरा एहसास किया। एक फैमिली को हमारे घर में किराएदार के तौर पर ऊपर वाले पोर्शन में रहने के लिए बुलाया। वो कुल 3 लोग थे, एक बूढ़े अंकल आंटी और इनका बेटा। ये लोग फरहाद के वाकिफ और बहुत अच्छे थे। अंकल आंटी ने मोहब्बत की शादी की थी। मैं जब उदास होती तो उनके पास चली जाती, उनके मोहब्बत के किस्से सुना करती। वो खुद बूढ़े थे, पर उनकी मोहब्बत जवान थी। मेरी और फरहाद की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। लगता था कि हमने सदियां एक साथ झेली है और दोनों ही बूढ़े हो गए हैं। उनका बेटा अली मेरा हम उम्र था। कभी कभी उससे सलाम दुआ हो जाती।
وہ بہت خوبصورت اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میں نے اکثر اسے پڑھتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ شاید شام میں کوئی کمپیوٹر کورس کرنے جاتا تھا۔ علی اکثر مجھ سے اپنی پڑھائی کے بارے میں بات کر لیتا۔ ایک بار انکل آنٹی کو حج کے لیے جانا تھا۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں علی کے کھانے پینے کا خیال رکھوں تو مہربانی ہوگی۔ میں نے کہہ دیا کہ ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر کھانا نوکر ہی بناتے ہیں، تو جہاں 2 لوگوں کا کھانا بنتا ہے وہاں 3 کا بھی بن جائے گا۔ یہ لوگ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگلے ہی دن فرحات بھی کام کے سلسلے میں 15 دن کے لیے کراچی چلے گئے۔ اب گھر میں زیادہ تر میں اور علی ہوتے۔ ایک شام شاید وہ کمپیوٹر اکیڈمی سے واپس آیا۔ میں ہال میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے چائے پینے کی آفر کی۔ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ شکریہ، چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ خود سے چائے بنا کر پینا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا بتا دیا کریں، میں آپ کے لیے چائے بھجوا دوں گی۔ کہنے لگا دراصل مجھے اکیلے بیٹھ کر چائے پینے سے بوریت ہوتی ہے۔ مجھے امید نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر پی لیا کروں۔ علی نے خود ہی اپنی بات کی اور کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لیا کریں، مجھے ویسے بھی الجھن ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 ایک جیسے لوگ بہت جلد ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ کچھ دن میں نے یہ جان لیا کہ علی میرے جیسا ہے، شاید اس لیے کہ ہماری عمر ایک جتنی تھی۔ وہ بہت ہی ہنسمکھ قسم کا انسان تھا۔ بات بات پر مذاق کرنا اسے خوب آتا ہے۔ ہمارے شوق ایک جیسے تھے۔ روز چائے کی ٹیبل پر ہم خوب باتیں کرتے۔ ہم نے اس موضوع پر بات بھی کی کہ میری شادی ماں باپ کی مرضی سے ہوئی۔ فرحات مجھ سے مختلف انسان ہے۔ کہنے لگا میں تو آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ معاف کیجیے گا، وہ مجھ سے آپ کا تعارف نہیں کرواتے تو میں یہی سمجھا تھا کہ آپ تو ان کی بہن یا بیٹی ہے۔ یہ بات کر کے علی بے ساختہ ہنس پڑا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں سنجیدہ ہوں تو فوراً اپنی مسکراہٹ پر قابو پانے لگا۔ کہنے لگا یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ یہ زندگی غلط فیصلوں کی نظر کرنے کے لیے بہت چھوٹی ہے، پھر اپنی شادی سے پسند کرنا کوئی گناہ تو نہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ ایسے کیوں جینا پسند کرتے ہیں، جس انسان کو پسند ہی نہیں کرتے خود کو کیوں اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوں، وہ ایک ساتھ کتنے خوش ہیں۔ اگر آج سے 25 سال پہلے اپنے دل کی نہ سنی ہوتی تو آج ساتھ نہ ہوتے، نہ ہی خوش ہوتے، پر خوش ہیں نہ کیونکہ انہوں نے سٹینڈ لیا۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے شاید بزدل ہوتے ہیں، اتنے بزدل کہ اپنے لیے لڑنا بھی نہیں چاہتے۔ علی تو چلا گیا مگر اس کی باتیں رات بھر میرے دماغ میں گھومتی رہی۔ وہ کوئی اتنی بڑی گہری بات کر گیا تھا کہ میں حیران تھی۔ اگلے دن میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ میں علی کی طرف پیش قدمی کروں۔ اگر اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا تو میں اپنی زندگی اور حالات کو قبول کر لوں گی۔ اگر اس نے بھی جواباً میری طرف پیش قدمی کی تو میں اپنے لیے یہ قدم اٹھاؤں گی کیونکہ میں بزدل نہیں ہوں۔ ہم دونوں روز کی طرح ایک ساتھ چائے پی رہے تھے۔ آج میں علی کے قریب ہی صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ اس نے بھی یہ بات نوٹ نہیں کی کیونکہ شاید اس کے دل میں وہ جذبات نہیں تھے جو میرے دل میں تھے۔ مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی۔ ایک دن چائے پیتے ہوئے میں نے اسے چینی دان تھمایا، میرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر لگ گیا۔ اس نے اس بار بھی مجھے نوٹ نہیں کیا جبکہ میں اس سے جان بوجھ کر اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ ایک دن میں بڑے عجیب سے احساس کے زیر اثر تھی۔ ہم ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے تھے کہ اچانک بات کرتے ہوئے میں نے علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اگلے ہی پل وہ مجھ سے اٹھ کر دور ہو گیا۔ یہ کیا کر رہی ہے آپ، مسز فریات؟ پچھلے چند دنوں سے آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ نے مجھے کس قسم کا انسان سمجھ لیا؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ علی فوراً ہٹ گیا۔ میں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں نے سر جھکا لیا، پھر اچانک مجھے علی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، کہنے لگا مجھے لگا تھا تم کبھی میری طرف نہیں بڑھو گی۔ وہ اتنی محبت سے بولا کہ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ کہتے ہیں نہ محبت اندھی ہوتی ہے، پر گناہ نہ صرف اندھا ہے بلکہ بہرا بھی ہوتا ہے، اسے نہ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ ہم اپنے علاوہ ساری دنیا کو بھول چکے تھے۔
رات کے ہوتے ہی نوکروں سے نظر بچا کر میں علی کے کمرے میں جاتی۔ ہم باتیں کرتے، ہنستے اور چپ کر گھر سے نکل جاتے۔ مجھے فرحات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ آخر انہوں نے آج تک مجھے دیا ہی کیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کر کے ایک دوسرے کے ہو گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے علی کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ میں نے بہت جلد فرحات کو اس کے بارے میں بتانا تھا۔ علی کو بتایا کہ مجھے اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے، تم میری محبت ہو، بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ علی نے کہا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے ایک تمہارے لیے خوبصورت تحفہ پلان کیا ہے۔ کل شام تم میرے گھر آنا، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد تم میرے کمرے میں چلی آنا۔ مجھے یقین ہے یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا، تم کبھی بھول نہیں سکو گی۔ علی کی بات سے میں خوش ہو گئی۔ اگلے دن علی گھر آ گیا۔ ایک آدھے گھنٹے بعد میں علی کے کمرے میں گئی۔ میں بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی تھی۔ میں جب اندر گئی تو علی ٹی وی کے سامنے کھڑا تھا، مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا اپنی آنکھیں بند کرو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ شاید علی نے ٹی وی آن کیا ہوا تھا، اس نے کوئی فلم لگائی تھی۔ اس کی آواز پر میں چونک کر آنکھیں کھولنے لگی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میری مسکراہٹ اڑ گئی جبکہ علی کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر میرا دماغ بند ہونے لگا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ وہ ویڈیو تھی جو مجھے برباد کرنے کے لیے کافی تھی۔ کیسا لگا تمہیں یہ تحفہ؟ میں یہ دیکھ کر رونے لگی۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ دیکھو نا ہم ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ ویڈیو تو طوفان ہے، وہ طوفان جو تمہاری زندگی برباد کر دے گی۔ علی تم نے میری ویڈیو بنائی تھی؟ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ کہنے لگا میری بات غور سے سنو، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری یہ ویڈیو تمہاری شوہر کو نہ دکھاؤں تو ہر ماہ مجھے منہ مانگی رقم دینا۔ اس کے علاوہ تم روز میرے کمرے میں آؤ گی، لیکن اب میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ تمہیں یہ سب منظور ہے یا نہیں۔ مجھے نہیں لگتا تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہے۔ علی ہنسنے لگا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ تم پہلے دن سے ہی میرے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے۔ میں مشکل اتنا بولی، ہاں اور کیا؟ ہم جیسے لوگ مرتے ہیں ایسی آسائشوں کے لیے جن میں رہ کر بھی تم خوش نہیں ہو۔ تم تو میرے ہاتھ آئی سونے کی چوڑیاں ہو۔ محبت کیا ہے؟ اس سے ہم جیسوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو اپنی ضرورتیں اور خواب پورے کرنے ہیں۔ آج سے تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ میری زندگی علی کی غلام بن گئی۔ ہر ماہ مجھ سے لاکھوں روپے بھی لیتا اور مجھے گناہ پر بھی مجبور کرتا۔ وقت کے ساتھ مجھے پتا چلا کہ دو بوڑھے انکل علی کے ماں باپ نہیں تھے بلکہ کھیل کھیل رہے تھے۔ علی کسی بینک میں نوکری نہیں کرتا تھا۔ جب فرحات گھر آتے تو علی مجھ سے ایسے پیش آتا جیسے اس نے کبھی مجھ سے بات بھی نہ کی ہو۔ ان کے جاتے ہی وہ اپنا اصلی رنگ دکھا جاتا۔ 6 ماہ گزر گئے، مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو گئی۔ اس سے بہتر تو میری پہلی والی زندگی تھی۔ میں خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ کیا یہ سب یوں ہی چلتا رہے گا؟ کون تھا جس نے یہ سب روکنا تھا؟ کبھی سوچتی کہ اپنی جان دے دوں، کبھی سوچتی کہ فرحات کو سب کچھ سچ بتا دوں۔ ایک بار اپنی ماں کو سب کچھ بتانے کا سوچا اور میری ہمت نہ ہوئی۔ بالآخر میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دے، میں بہک گئی تھی۔ میرے نفس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ مجھے صرف محبت چاہیے تھی، توجہ چاہیے تھی، آپ کا وقت چاہیے تھا جو کبھی نہیں ملا۔ میں نے آپ سے ایک اور جھوٹ بھی بولا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات آپ سے اس لیے چھپائی کیونکہ مجھے لگا آپ کو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے جو چاہے سزا دے، مجھے قبول ہے۔ آپ مجھے جان سے بھی مار دو تو کوئی غم نہیں ہوگا۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ وہ اٹھے اور میری طرف بڑھے۔ میں بہت گھبرائی۔ اس دن میں نے خود کو بہت چھوٹا سا محسوس کیا تھا۔ میں فرحات سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ کہنے لگے اب تم اس آدمی کے پاس نہیں جاؤ گی، نہ ہی اس سے بات کرو گی۔ میں سب سنبھال لوں گا، مگر یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تمہارا فیصلہ میں بعد میں کروں گا۔ اگلے دن فرحات رات کو گھر نہیں آئے۔ علی نے مجھے کال کر کے بلانا چاہا مگر میں کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے کال کرتا رہا۔ بالآخر وہ میرے کمرے تک آ گیا، مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگا کہ اچانک وہاں پولیس آ گئی۔ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ فرحات نے پولیس کو
بتایا کہ اس شخص نے میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ علی پولیس کو مطلوب تھا، وہ پہلے بھی کئی ایسی لڑکیوں کو بیوقوف بنا کر لوٹ چکا تھا۔ پولیس نے علی اور اس کی نکلی فیملی کو بھی پکڑ لیا۔ ایس ای او فرحات کا واقف کار تھا۔ اس نے علی سے میری ویڈیو لے کر ڈیلیٹ کر دی اور یقین دلایا کہ اس کی اور کوئی کاپی نہیں ہے۔ فرحات نے مجھ سے بات چیت بند رکھی۔ ایک دن انہوں نے میرا سامان پیک کر دیا، مجھے میرے گھر چھوڑنے کے لیے لے جانے لگے۔ میرے پاس بھی یہ حق کہا تھا کہ میں ان سے معافی مانگتی، وہ مجھے کیوں معاف کرتے؟ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، غلطی نہیں گناہ کیا ہے تم نے، پر اس میں میری غلطی بھی تھی کہ میں نے تم پر توجہ نہیں دی۔ تمہارے پاس 6 ماہ کا وقت ہے، تم اپنی ماں کے گھر رہو، ان سے میں کہہ دوں گا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، اس لیے تمہیں وہاں چھوڑ رہا ہوں۔ تم سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو سب بھول کر آ جانا، اگر نہیں تو بتا دینا، طلاق نامہ مل جائے گا۔ فرحات نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں۔ فرحات نے کہا خود کو معاف کرنے کی کوشش کرو، جب تک تم خود کو معاف نہیں کرو گی کوئی بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے یہ آخری موقع ہے۔ فرحات مجھے اپنی ماں کے گھر چھوڑ کر خود وہاں سے چلے گئے۔ 6 ماہ بعد میں اپنے گھر چلی آئی۔ میں نے فرحات کو کتنا غلط سمجھا، پر وہ کتنے اچھے انسان تھے۔ نفس کے راستوں پر صرف بربادی ہی آپ کی منتظر ہے۔ پاک رشتے جیسے بھی ہو وہ آپ کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔